केस नंबर 3। वो तुम्हें कुत्ते की मौत मारेगा फारिस। नूरियान पाशा की गैरत का ग्राफ तुम जैसे गिरे हुए इंसान की सोच से कहीं बुलंद है। वो तुम्हें ज़मीन की तहों से भी ढूंढ निकालेगा। आयमा ने लहू थूकते हुए हुर्रा कर कहा। उसकी आंखों में लर्जिश थी मगर लहजे में चट्टान जैसी हिम्मत। उसकी बात सुनकर फारिस के कहके कारखाने की बोसीदा दीवारों से टकरा कर एक हौलनाक गूंज पैदा करने लगे। उसने सिगरेट का धुआं आयमा के चेहरे पर छोड़ा और तज़हीक आमेज़ लहजे में बोला, वो यहाँ नहीं पहुँच सकता मेरी जान। वो इस वक्त अपनी हड्डियों का ढांचा समेट रहा होगा। नूरियान पाशा अब एक बुझा हुआ चिराग है और बुझे हुए चिराग रास्ता नहीं दिखाया करते। वो आहिस्ता आहिस्ता आयमा के करीब आया। उसकी नज़रों में मौजूद दरिंदगी अब जुनून की हदों को छू रही थी। उसने आयमा के चेहरे को छूने की कोशिश की तो आयमा ने नफरत से अपना रुख मोड़ लिया। तुम्हें पता है आयमा, पहले तो ये सिर्फ एक खेल था, पाशा ख़ानदान को बर्बाद करने का एक मोहरा, मगर अब तो तुमसे शदीद मोहब्बत हो गई है। ऐसी मोहब्बत जो तुम्हें तबाह करके ही दम लेगी। आयमा का दिल किसी चिड़िया की तरह सीने में फड़क रहा था। उसे अपने वजूद से घिन आने लगी। नूरियान, लाला, कहाँ हैं आप? उसने बंद आंखों से अपने मुहाफिज को पुकारा मगर जवाब में सिर्फ फारिस की शैतानी हंसी सुनाई दी। फारिस ने एक झटके से उसका दुपट्टा उसके गले से खींचकर दूर फेंक दिया और वहशियाना अंदाज में उसके करीब हुआ। आज तुम्हारी ये पुकारें किसी काम नहीं आएंगी। आज इस इज़हार ज़ब्त को हमेशा के लिए पामाल होना है। आयमा ने तड़प कर खुद को छुड़ाने की कोशिश की। उसमें जख्मी कंधे से खून रस कर ज़मीन पर गिर रहा था मगर फारिस का जुनून किसी भी रहम से आरी था। उसने आयमा की कलाइयों को मरोड़ा और उसे दीवार से लगा दिया। आयमा की चीखें कारखाने के लोहे के दरवाजे से टकरा कर वापस पलट रही थी। वो किसी बिस्मिल की तरह तड़प रही थी। उसकी इज्जत, उसकी अना, उसका सब कुछ दाव पर लगा था। फारिस की उंगलियां उसकी रूह को जख्मी कर रही थी और वो लड़की जो अभी मोहब्बत की आगोश में सुकून ढूंढने चली थी अब एक बार फिर तजलील के गहरे गड्ढे में गिर रही थी। कारखाने के अंदर घुटन और हवस का राज था। आयमा की हिम्मत जवाब दे रही थी। उसे लग रहा था कि उसकी सांसें अब रुक जाएंगी। फारिस ने उसके चेहरे को अपने हाथों में खींचा। उसका लम्स किसी जहरीले नाक की तरह आयमा के पोर पोर में जहर भर रहा था। चीखो आयमा, जितना चीख सकती हो चीखो। आज तुम्हारी असमत का जनाजा इस मिट्टी पर उठेगा जहाँ पाशा ख़ानदान का गरूर दफन होगा। उसने दीवानगी के आलम में उसकी कमीज़ के कॉलर पर हाथ डाला। आयमा ने अपनी आंखें सख्ती से मींच लीं। उसकी ज़ुबान पर सिर्फ एक ही नाम था, एक ही पुकार थी जो उसकी आखिरी उम्मीद थी। उधर अंधेरे में डूबी सड़क पर एक गाड़ी के टायरों के चीखने की आवाज़ आई मगर कारखाने के अंदर शैतान अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए तैयार खड़ा था। आयमा का वजूद ललच रहा था। वो तड़प रही थी। उसकी सिसकियाँ अब दम तोड़ रही थीं और फारिस का हाथ उसकी हुर्मत की आखिरी लकीर पार करने ही वाला था कि एक जोरदार धमाका हुआ और कारखाने का आहनी गेट कागज़ की तरह उड़ता हुआ अंदर आ गिरा। आयमा ने अपनी आंखें बंद करके आखिरी बार पूरी कुव्वत से पुकारा, नूरियान। वो तड़प रही थी। उसका वजूद जिल्लत के उस एहसास से लरज़ रहा था। फारिस की सांसें उसके चेहरे को झुलसा रही थीं। उधर शहर के वस्त में नूरियान पाशा अपनी गाड़ी सड़कों पर दौड़ा रहा था। उसे जो लोकेशन मिली थी वो उसे शहर के एक सुनसान गोदाम की तरफ ले जा रही थी। वो बेखबर था कि उसे धोखे से आयमा से दूर ले जाया जा गया है। एन उसी वक्त कारखाने के बाहर पुलिस की गाड़ियों के सायरन गूंज उठे। इंस्पेक्टर शहरयार, जो नूरियान का बचपन का दोस्त था, अपनी टीम के साथ दीवारें फैलांग कर अंदर दाखिल हुआ। पुलिस, हैंड्स अप! शहरयार की गरजदार आवाज़ ने फारिस के इरादों में खलल डाला। फारिस ने एक झटके से आयमा को छोड़ा और पीछे मुड़ा। उसकी आंखों में नाकामी का जहर उतरा हुआ था। कम बख्त, ये पुलिस यहाँ कैसे पहुँची गई? उसने दांत पीसते हुए अपनी पिस्तौल निकाली और पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग और धुएं के बादलों का फ़ायदा उठाते हुए फारिस ने कारखाने का पिछला खुफिया रास्ता खोला। उसने एक नफरत भरी नज़र अधमुई आयमा पर डाली जो कुर्सी से लटके सिसक रही थी और अंधेरे में गायब हो गया। शहरयार भागता हुआ आयमा के पास पहुंचा और उसकी रस्सियां खोलने लगा। भाभी, आप ठीक हैं? नूरियान रास्ते में है, मैंने उसे इत्तला दे दी है। आयमा ने बेजान नज़रों से शहरयार को देखा और उसकी आंखें मूंदती चली गईं जबकि बाहर सड़कों पर फारिस एक काली गाड़ी में तेज़ी से फरार होने में कामयाब हो चुका था।
نوریان کا دوست اسے پکڑنے میں ناکام رہا تھا۔ شہریار نے تیزی سے اپنے کندھوں پر پڑی چادر اتاری اور کرسی پر ڈھیر نیم بے ہوش آئمہ کے وجود کو ڈھانپ دیا، جس کا لباس فارس کی درندگی کی گواہ دے رہا تھا۔ آئمہ کی آنکھیں اد کھلی تھیں، مگر ان میں کوئی زندگی باقی نہ تھی۔ وہ صرف ایک ہی نام دہرا رہی تھی، نوریان۔ شہریار کا دل بھی اپنی بھابھی کی یہ حالت دیکھ کر خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اس نے فوراً لیڈی کانسٹیبل کو اشارہ کیا، جنہوں نے نہایت احتیاط سے آئمہ کو سہارا دے کر گاڑی کی پچھلی نشست پر لٹایا۔ جلدی کرو، اسے سٹی ہسپتال لے کر جاؤ، 1 منٹ کی بھی تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ شہریار نے دھاڑ کر حکم دیا اور خود اپنا فون نکالا۔ دوسری طرف نوریان شہر کے دوسرے کونے میں ایک خالی گودام کے سامنے کھڑا ہانپ رہا تھا۔ اسے احساس ہو چکا تھا کہ اسے غلط جگہ بھیجا گیا ہے۔ اسی لمحے اس کا فون بجا۔ اسکرین پر شہریار کا نام دیکھ کر اس کے ہاتھ لرزنے لگے۔ شہریار، بولو، وہ کہاں ہے؟ نوریان کی آواز میں چھپی وحشت اور خوف صاف سنائی دے رہا تھا۔ شہریار نے ایک لمبی اور بوجھل سانس لی۔ اس کی نظریں ابھی بھی ہسپتال کی طرف تیزی سے جاتی ایمبولینس پر تھیں۔ نوریان، وہ مل گئی ہے، ہم اسے سٹی ہسپتال لے کر جا رہے ہیں، تم بس وہیں پہنچ جاؤ۔ شہریار نے تفصیل بتانے سے گریز کیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے آئمہ کی حالت بیان کی تو نوریان جیتے جی ہی مر جائے گا۔ نوریان نے بغیر کچھ کہے فون بند کیا اور اپنی گاڑی کا رخ ہسپتال کی طرف موڑ دیا، جبکہ فارس ابھی پولیس کی پہنچ سے دور اندھیرے راستوں پر اپنی اگلی چال سوچ رہا تھا۔ نوریان نے ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ کے سامنے ایک گاڑی ایک زوردار چیخ کے ساتھ روکی۔ وہ کسی پاگل کی طرح گاڑی سے باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر خوف اور جنون کی ملی جلی کیفیت تھی۔ وہ ہانپتا ہوا لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اندر بھاگا۔ اس کے سفید کرتے پر موجود خون کے دھبے اب خشک ہو کر کالے پڑ چکے تھے، مگر اس کی آنکھوں میں ابھی بھی وہی دہکتی ہوئی آگ باقی تھی۔ آئمہ، میری آئمہ کہاں ہے؟ وہ ایمرجنسی وارڈ کی گلیارے میں دھاڑا۔ نوریان کا جاہو جلال اور اس کی وحشت دیکھ کر وہاں موجود عملہ سہم کے پیچھے ہٹ گیا۔ سامنے ہی شہریار دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ نوریان نے لپک کر شہریار کا گریبان پکڑ لیا۔ شہریار، بولتے کیوں نہیں؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ اس کتے نے اسے چھوا تو نہیں؟ بولو شہریار۔ شہریار نے نوریان کے لرزتے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اسے سہارا دے کر کرسی پر بٹھانے کی کوشش کی۔ نوریان، پرسکون ہو جاؤ، ڈاکٹرز اندر ہیں، وہ اسے ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں۔ نوریان نے زخمی نظروں سے وارڈ کے بند دروازے کو دیکھا، جس کے اوپر آپریشن تھیٹر کی سرخ لائٹ جل رہی تھی۔ اسے وہ تمام لمحے یاد آئے جب اس نے آئمہ پر شک کیا تھا، اسے خود اپنے ہاتھوں سے دکھ دیے تھے۔ میں اسے نہیں بچا سکا شہریار، میں نے اسے پھر سے تنہا چھوڑ دیا۔ نوریان نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیا اور وہیں فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کی ہچکیاں بند گئیں۔ وہ شخص جو پورے علاقے کے لیے خوف کی علامت تھا، آج ایک معصوم لڑکی کے دکھ میں ٹوٹ کر بکھر چکا تھا۔ وارڈ کے اندر آئمہ کی زندگی اور موت کی جنگ چل رہی تھی، اور باہر نوریان اپنی روح کے زخموں کا حساب کر رہا تھا۔ اسے خبر نہیں تھی کہ جب وہ دروازہ کھلے گا تو آئمہ کی نظروں میں اس کے لیے معافی ہوگی یا وہی سرد خاموشی۔ نوریان ابھی فرش پر گرے اپنے آنسوؤں کو جذب کر رہا تھا کہ آپریشن تھیٹر کا دروازہ ایک دم سے کھلا۔ نوریان بجلی کی تیزی سے کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھیں اب بھی سرخ تھیں اور سانسیں سینے میں اٹک گئی تھیں۔ سفید کوٹ میں ملبوس لیڈی ڈاکٹر باہر نکلی۔ ان کے چہرے پر موجود تھکن اور افسوس نوریان کے لیے کسی قیامت کا پیش خیمہ تھا۔ ڈاکٹر، کیسی ہے وہ؟ نوریان کا لہجہ اتنا نحیف تھا کہ اسے پہچاننا مشکل تھا۔ ڈاکٹر نے ایک گہری سانس لی اور اپنے ہاتھوں سے دستانے اتارتے ہوئے بوجھل آواز میں کہا، پاشا صاحب، ہم نے اسے طبی لحاظ سے تو اسٹیبل کر دیا ہے، زخموں پر پٹی بھی کر دی ہے، لیکن وہ ایک لمحے کے لیے رکی، جیسے ہمت جمع کر رہی ہوں۔ اس لڑکی کے ساتھ جو ہوا ہے وہ لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ اس پر ذہنی اور جسمانی تشدد کی انتہا کی گئی ہے۔ اسے شدید صدمے ٹراما کی وجہ سے ہوش نہیں آ رہا، اور اگر سچ کہوں تو اس کے وجود پر موجود نشانات اس درندگی کی گواہی دے رہے ہیں جو اس کے ساتھ بند کمرے میں ہوئی ہے۔ نوریان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا مطلب ڈاکٹر؟ کتنا غلط ہوا ہے اس کے ساتھ؟ اس نے ڈاکٹر کے کندھے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالے۔ اس کی آواز میں ایسی دھاڑ تھی کہ پورا ہسپتال لرز اٹھا۔ ڈاکٹر کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس کے لباس کی حالت، اس کے جسم پر دانتوں اور ناخنوں کے نشانات، اور وہ اندرونی چوٹیں جو اسے دی گئی ہیں۔ نوریان صاحب، اس کی روح تک کو پامال کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ وہ ابھی اس حالت میں نہیں ہے کہ اس کا کسی سے سامنا کر سکے۔ اس کے دماغ نے خود کو ایک ایسے حصار میں بند کر لیا ہے جہاں سے اسے واپس لانا اب صرف آپ کی محبت کے بس میں ہے، ورنہ وہ جیتے جی مر چکی ہے۔ نوریان نے جیسے ہی یہ سنا، اس کا ہاتھ دیوار سے جا ٹکرایا۔
خون کی اپنی مٹھی سے رسنے لگا، مگر اسے درد محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اسے فارس کی وہ الفاظ یاد آئے، آج اس حصار ضبط کو ہمیشہ کے لیے پامال ہونا ہے۔ وہ دھاڑی مار مار کر رونے لگا۔ وہی نوریان پاشا جو کبھی نہیں جھکا تھا، آج ہسپتال کی کوریڈور میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا اپنی ہستی کو مٹتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ آئمہ کا محافظ تھا، مگر وہ تو اس کی عزت کی لکیر پر خون ہوتے ہوئے بھی اسے بچا نہیں سکا تھا۔ شہریار نے آگے بڑھ کر اسے سنبھالنا چاہا، مگر نوریان نے اسے دور دھکیل دیا اور اس کی نظریں ہسپتال کے اس کمرے کی طرف جم گئیں جہاں آئمہ سفید چادر میں لپٹی ایک زندہ لاش بنی پڑی تھی۔ اب اس کے ذہن میں صرف ایک ہی مقصد باقی تھا، انتقام، ایسا انتقام جس کی مثال تاریخ میں نہ ملتی ہو۔ فارس اپنی کالی گاڑی تیز رفتاری سے دوڑاتا ہوا نوریان کے اس پرانے فلیٹ پر پہنچا جہاں اس نے زویا کو چھپا رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر شکست اور غصے کی لالی تھی۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، زویا تڑپ کر اس کے سامنے آئی۔ اسے ابھی خبر ملی تھی کہ فارس نے آئمہ کے ساتھ کیا درندگی کی ہے۔ تم انسان نہیں ہو فارس، تم ایک جانور ہو۔ زویا نے دھاڑتے ہوئے ایک زوردار تماچا فارس کے منہ پر رسید کر دیا۔ فارس کا چہرہ ایک طرف جھک گیا، اس نے غصے سے اپنی دھاڑ پسی۔ زویا اس کے سامنے کسی زخمی ناگن کی طرح پھنکار رہی تھی۔ تم نے کہا تھا کہ تم صرف اسے نوریان کی نظروں میں گراؤ گے، اسے بدنام کرو گے۔ تم نے اس کی عزت پر ہاتھ کیوں ڈالا؟ اتنے بڑے گناہ کی شراکت دار میں نہیں بن سکتی تھی۔ زویا کی چیخیں فلیٹ کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھیں۔ میں جا رہی ہوں پولیس کے پاس، میں سب بتا دوں گی کہ یہ سب تمہارا پلان تھا۔ میں اب مزید خاموش نہیں رہوں گی۔ اس نے جیسے ہی مڑ کر فون اٹھانا چاہا، فارس نے درندگی سے اس کے بال جکڑے اور اسے ایک جھٹکے سے صوفے پر پٹک دیا۔ بکواس بند کرو زویا۔ فارس اس کے اوپر جھکا، اس کی آنکھیں خون خوار ہو رہی تھیں۔ اب تم ستی ساوتری بننے کا ناٹک مت کرو۔ تمہیں یاد ہے نا تم نے یہ سب کیوں کیا تھا؟ تمہیں بھی تو وہی نوریان پاشا چاہیے تھا نا جس کی نظروں میں آئمہ کو تم نے گرایا تھا۔ اگر وہ بد کردار ثابت ہوتی تو نوریان تمہارے پاس آتا، یہ تمہاری بھی ضرورت تھی۔ فارس نے اس کا جبڑا اپنی مضبوط گرفت میں لیا۔ اب اگر تم پولیس کے پاس گئی تو یاد رکھنا اس گناہ کے چھیٹے میں تم بھی اتنی ہی پڑیں گی جتنے مجھ پر۔ تم اب اس دلدل کا حصہ ہو اور اس سے باہر نکلنے کا راستہ صرف قبر کی طرف جاتا ہے۔ زویا کا پورا وجود کانپنے لگا۔ وہ جس نوریان کو پانے کی کوشش میں اس حد تک گری تھی، آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے اپنی روح کا سودا ایک شیطان سے کر لیا تھا۔ فارس نے زویا کے جبڑے پر اپنی گرفت اتنی سخت کر دی کہ اس کی آنکھوں سے تکلیف کے ماروں آنسو نکلنے لگے۔ اس نے اپنا چہرہ زویا کے کان کے قریب کیا اور نہایت صفاقانہ لہجے میں سرگوشی کی۔ پولیس کے پاس جانے کا خیال بھی ذہن سے نکال دو زویا۔ اگر تم نے زبان کھولی تو میں نوریان کو بتا دوں گا کہ آئمہ کے جوس میں نشہ تم نے اپنے ہاتھوں سے ملایا تھا اور وہ تمہیں گولی مارنے میں ایک سیکنڈ کی بھی دیر نہیں کرے گا، اور تم اب میری اس جال میں اتنی برا پھنس چکی ہو کہ جتنا تڑپو گی اتنا ہی دھسو گی۔ اس نے ایک جھٹکے سے زویا کو پیچھے دھکیلا جس سے وہ بے دم ہو کر فرش پر جا گری۔ فارس نے اپنی قمیض کے کف درست کیے اور جاتے جاتے مڑ کر اسے ایک آخری ہولناک نگاہ سے دیکھا۔ اپنا یہ رونے دھونے کا ڈرامہ بند کرو اور اس فلیٹ کو فوراً خالی کر دو۔ نوریان پاگل ہو چکا ہے، وہ یہاں کسی بھی وقت پہنچ سکتا ہے۔ اگر تم یہاں ملی تو وہ تمہیں زندہ جلا دے گا اور تمہیں بچانے نہیں آؤں گا میں۔ فارس نے ایک زوردار ٹھوکر دروازے کو ماری اور طوفانی انداز میں وہاں سے نکل گیا۔ اسے اب شہر چھوڑ کر روپوش ہو جانا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ نوریان پاشا اب ایک زخمی شیر ہے جو شکار کیے بغیر چین سے نہیں بیٹھے گا۔ پیچھے فلیٹ کے سناٹے میں زویا کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ اسے سمجھ آ رہا تھا کہ نوریان کو پانے کی ہوس نے اسے ایک ایسے موڑ پر لا کھڑا کیا ہے جہاں اب صرف موت اس کا مقدر لگ رہی تھی۔ 2 دن بعد جب ہسپتال کے سفید کمرے میں صبح کی پہلی کرن نے دستک دی تو آئمہ کی پلکوں میں ایک ہلکی سی لرزش پیدا ہوئی۔ اس کا پورا وجود پتھر کی طرح بھاری تھا، جیسے روح کسی لوہے کی شکنجے میں جکڑی ہوئی ہو۔ اس نے بہت ہمت جمع کر کے اپنی آنکھیں کھولیں، مگر سامنے منظر دھندلا تھا۔ جیسے ہی اسے ہوش کی دنیا میں واپسی کا احساس ہوا، کارخانے کی وہ وحشت ناک لمحات کسی فلم کی طرح اس کے دماغ کی اسکرین پر چلنے لگے۔ فارس کا وہ بھیانک چہرہ، اس کے ناپاک لمس کی تپش، اس کی وہ شیطانی ہنسی جس میں تذلیل کی بو تھی، سب کچھ ایک ساتھ آئمہ کے ذہن میں بھتوڑوں کی طرح پرسنے لگا۔ اسے وہ درندگی یاد آئی جب فارس نے اس کے بال جکڑ کر اسے دیوار سے لگایا تھا اور اس کی گردن کے پاس جھک کر سرگوشی کی تھی کہ آج تمہیں کوئی نہیں بچائے گا۔ آئمہ کا سانس اچانک رکنے لگا۔
اسے لگا جیسے فارس اب بھی وہیں کھڑا ہے، اس کے قریب اس کی سانسوں میں زہر گھول رہا ہے۔ نہیں، دور رہو مجھ سے نوریان۔ آئمہ کے لبوں سے ایک گھٹی ہوئی چیخ نکلی۔ اس نے ہذیانی انداز میں اپنے دونوں ہاتھ اپنے جسم پر لپیٹ لیے، جیسے وہ اب بھی خود کو اس درندے سے بچانے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس کی آنکھیں وحشت سے پھیل گئی تھیں اور وہ بیڈ پر پیچھے کی طرف ہٹنے لگی، حالانکہ وہاں کوئی نہیں تھا سوائے نوریان کے۔ وہ پچھلے 48 گھنٹوں سے وہیں فرش پر بیٹھا اس کی ایک جنبش کا منتظر تھا۔ نوریان تڑپ کر کھڑا ہوا اور اس کا ہاتھ تھامنا چاہا، مگر آئمہ نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ اس کی نظروں میں نوریان کے لیے وہ شناسائی نہیں تھی، بلکہ وہی خوف تھا جو اسے فارس کی قربت میں محسوس ہوا تھا۔ اسے نوریان کے لمس میں بھی وہی درندگی محسوس ہو رہی تھی جس نے اسے 2 دن پہلے مار ڈالا تھا۔ نوریان کا دل کٹ کر رہ گیا۔ اس نے دیکھ لیا کہ فارس نے نہ صرف آئمہ کے جسم کو بلکہ اس کے اعتبار اور اس کے سکون کو بھی ذبح کر دیا تھا۔ آئمہ مسلسل اپنے بازوؤں کو رگڑ رہی تھی، جیسے وہ اس ناپاک لمس کے نشانات کو اپنے جسم سے کھرچ کر نکال پھینکنا چاہتی ہو، اور اس کی یہ تڑپ نوریان کے لیے کسی بھی گولی کے زخم سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ آئمہ کی آنکھوں میں پھیلی وحشت اب ایک دیوانگی کی صورت اختیار کر رہی تھی۔ اسے کمرے کے سفید دیوانے کارخانے کے اس لوہے کے پنجرے کی طرح لگ رہی تھی جہاں اس کی حرمت کی دھجیاں اڑائی گئی تھیں۔ وہ اپنے بستر پر پیچھے کی طرف ہٹتی ہوئی دیوار سے جا لگی اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے بال نوچنے لگی۔ دور ہٹ جاؤ، مجھے مت چھونا نوریان، وہ مجھے مار ڈالے گا، وہ گندا ہے، اس کے ہاتھ گندے ہیں۔ اس کی آواز میں وہ پکار نہیں تھی جو نوریان کے لیے ہوتی تھی، بلکہ ایک ایسی چیخ تھی جو کسی گہرے کنویں سے آ رہی ہو۔ وہ مسلسل اپنے بازوؤں اور گردن کو ناخنوں سے کھرچ رہی تھی، جیسے وہ اس گوشت کو ہی الگ کر دینا چاہتی ہو، جیسے وہ اس گوشت کو ہی الگ کر دے جو فارس نے چھوا تھا۔ نوریان تڑپ کر آگے بڑھا۔ آئمہ، میری بات سنو، میں ہوں نوریان، کوئی تمہیں نہیں چھوئے گا، میں یہاں ہوں۔ اس نے جیسے ہی آئمہ کے گندے پر ہاتھ رکھنا چاہا، آئمہ نے ایک دلوس چیخ ماری اور اپنا سر زور زور سے دیوار پر مارنے لگی۔ اس کی ہذیانی کیفیت دیکھ کر نوریان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ لڑکی جو کبھی پھول کی طرح نازک تھی، آج اپنی ہی جان کی دشمن بنی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر جلدی آئیں، نوریان کی آواز پورے وارڈ میں گونجی۔ لیڈی ڈاکٹر اور نرسیں ہانپتی ہوئی اندر داخل ہوئیں۔ آئمہ کسی زخمی جانور کی طرح تڑپ رہی تھی۔ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا اور وہ مسلسل فارس کے نام کی دہائی دے کر نوریان کو خود سے دور رہنے کا کہہ رہی تھی۔ اس کا ذہنی توازن اس وحشت ناک صدمے کے بوجھ تلے جواب دے چکا تھا۔ اسے پکڑیں، یہ خود کو نقصان پہنچا لے گی، ڈاکٹر نے بلند آواز میں کہا۔ 4 نرسوں نے مل کر آئمہ کے لرزتے وجود کو قابو کرنے کی کوشش کی، مگر اس کے اندر جیسے کسی جنونی کی طاقت آ گئی تھی۔ وہ ہاتھ پاؤں مار رہی تھی اور نوریان کی طرف دیکھ کر ایسے ہنس رہی تھی جیسے وہ اسے پہچان ہی نہ رہی ہو۔ آخرکار ڈاکٹر نے تیزی سے ایک تیز اثر بے ہوشی کا انجیکشن سیڈیٹو نکالا اور آئمہ کی بازو میں اتار دیا۔ کچھ ہی لمحوں میں آئمہ کے جسم کی مزاحمت کم ہونے لگی۔ اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ مونتی چلی گئیں، مگر بند آنکھوں کے کونوں سے بھی آنسو نکل کر اس کے تکیے کو بھگو رہے تھے۔ وہ نڈھال ہو کر دوبارہ اسی بستر پر ڈھیر ہو گئی، مگر اس کی سسکیاں اب بھی اس کے حلق میں پھنسی ہوئی تھیں۔ ڈاکٹر نے نوریان کی طرف دیکھا جس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا اور ہاتھ لرز رہے تھے۔ پاشا صاحب، اسے فی الحال اسی طرح رہنا ہوگا، ورنہ یہ اپنی ہوش میں خود کو مار ڈالے گی۔ اس کا دماغ اس سچ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جو اس کے ساتھ ہوا ہے۔ ڈاکٹر کی بات نوریان کے سینے میں کسی خنجر کی طرح لگی۔ نوریان نے وہیں فرش پر بیٹھ کر آئمہ کا وہ ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا جس پر ابھی بھی نرسوں کی گرفت کی سرخ انگلیاں چھپی ہوئی تھیں، اور اس کا سر ندامت سے جھک گیا۔ صبح کی سنہری کرنیں کھڑکی سے چھن کر کمرے میں آ رہی تھیں، جہاں فارس گہری اور بے فکر نیند سو رہا تھا، جیسے پچھلی رات اس نے کوئی گناہ نہیں بلکہ کوئی معرکہ سر کیا ہو۔ اسی لمحے ایک چھوٹی سی معصوم سی 10 سالہ بچی دعا اچھلتی ہوئی پیٹ پر چڑھی اور شرارت سے فارس کے بال کھینچنے لگی۔ بھیا اٹھ جائیں نا، دیکھیے کتنا سورج اوپر آ گیا ہے۔ دعا کی کھنکھناتی آواز نے فارس کے چہرے پر ایک نرم مسکراہٹ بکھیر دی۔ وہ فارس جسے دنیا ایک درندے کے روپ میں جانتی تھی، اپنی اس چھوٹی بہن کے لیے ایک نہایت ہی شفیق بھائی تھا۔ اس نے نیمہ آنکھوں سے دعا کو دیکھا اور اسے اپنی باہوں میں حصار میں بھر کر اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ میری گڑیا اتنی جلدی اٹھ گئی؟ فارس نے اسے گدگدی کرتے ہوئے پوچھا تو کمرہ دعا کی معصوم کہکہوں سے گونج اٹھا۔ ابھی وہ دونوں ہنس ہی رہے تھے کہ کمرے کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا
فارس کی ماں زبیدہ بیگم اندر داخل ہوئیں، مگر ان کے چہرے پر ممتا کی وہ چمک نہیں تھی جو ہمیشہ ہوا کرتی تھی۔ ان کی آنکھیں سرخ تھیں اور ہاتھ لرز رہے تھے، جیسے ان کے پیروں تلے سے کسی نے زمین کھینچ لی ہو۔ دعا نیچے جاؤ بیٹا، مجھے تمہارے بھائی سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ زبیدہ بیگم کی آواز میں ایسی سردی اور سختی تھی کہ دعا کا کہکہا وہیں رک گیا۔ وہ سہم کر بیڈ سے اتر کر اور ایک نظر اپنے بھائی اور پھر ماں کے تنے ہوئے چہرے پر ڈال کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا، زبیدہ بیگم چند قدم آگے بڑھیں اور حقارت بھری نظروں سے فارس کو دیکھا، جو اب بیڈ پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ فارس، کیا یہ سچ ہے؟ ان کی آواز کانپ رہی تھی۔ فارس نے اطمینان سے سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھایا۔ کس بارے میں پوچھ رہی ہیں آپ مما؟ اسی بارے میں جس کی خبریں اب ہواؤں میں اڑ رہی ہیں۔ کیا یہ سچ ہے کہ تم نے پاشا خاندان کی اس معصوم لڑکی کی زندگی برباد کر دی؟ کیا میرے خون میں اتنی درندگی تھی کہ تم نے ایک عورت کی حرمت کا سودا اپنی انا کے لیے کر لیا؟ زبیدہ بیگم نے دھاڑتے ہوئے پوچھا۔ ان کے لہجے میں موجود قرب فارس کے چہرے کی مسکراہٹ کو نگل گیا۔ فارس نے گلاس میز پر پٹکا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہی پرانی وحشت لوٹ آئی تھی۔ وہ معصوم نہیں تھی مما، وہ نوریان پاشا کی کمزوری تھی، اور نوریان پاشا کو مٹانے کے لیے اس کی جڑوں پر وار کرنا ضروری تھا۔ لعنت ہے تم پر فارس، لعنت ہے میری اس تربیت پر، زبیدہ بیگم نے تڑپ کر کہا۔ تم نے یہ سوچا کہ تمہاری اپنی بھی ایک چھوٹی بہن ہے؟ کل کو اگر کوئی اس کے ساتھ وہی کرے جو تم نے آئمہ کے ساتھ کیا تو کیا تم زندہ رہ پاؤ گے؟ تم نے صرف اس لڑکی کو نہیں، تم نے مجھے اور اپنی اس معصوم بہن کو بھی جیتے جی مار دیا ہے۔ نوریان پاشا تمہیں نہیں چھوڑے گا، اور سچ تو یہ ہے کہ آج میں اس کے لیے بد دعا بھی نہیں کر سکتی۔ فارس ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا۔ نوریان پاشا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہ اس وقت اپنی بیوی کی لاش کے سرہانے بیٹھ کر رو رہا ہوگا۔ زبیدہ بیگم نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ممتا کی جگہ اب صرف نفرت تھی۔ یاد رکھنا فارس، ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ تم نے جس آگ کو ہوا دی ہے وہ سب سے پہلے اس گھر کو جلائے گی۔ وہ یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئیں۔ پیچھے فارس تنہا کھڑا تھا، جس کے کانوں میں اب بھی اپنی ماں کی بد دعائیں اور دعا کے کہے ایک ساتھ گونج رہے تھے۔ فارس ابھی اپنی ماں کی تلخ باتوں کے سحر میں ہی تھا کہ اچانک پورے بنگلے کا الارم سسٹم پوری قوت سے بجنے لگا۔ فارس نے چونک کر کھڑکی سے باہر دیکھا، مگر وہاں خاموشی تھی۔ ابھی وہ مڑا ہی تھا کہ ایک زوردار دھماکے سے اس کے کمرے کی بالکنی کا شیشہ چورا چورا ہو کر اندر جا گرا۔ دھوئیں اور گرد و غبار کے بادلوں میں سے ایک سایہ نمودار ہوا، جس کے ہاتھ میں کوئی عام پستول نہیں بلکہ ایک جدید اسالٹ رائفل تھی۔ وہ نوریان پاشا نہیں تھا، بلکہ نوریان کا سب سے وفادار اور خاموش محافظ جلال تھا، جیسے نوریان نے ڈیتھ وارنٹ دے کر بھیجا تھا۔ فارس، آج تمہاری بہن کی دعا بھی تمہیں نہیں بچا سکے گی، جلال کی برفانی آواز گونجی۔ فارس نے فوراً صوفے کے پیچھے پناہ لی اور جوابی فائرنگ شروع کر دی، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ نوریان نے اس بار پولیس کا انتظار نہیں کیا، بلکہ اپنی نجی ڈیتھ اسکواڈ کو اس کے گھر پر اتار دیا ہے۔ اسی دوران نیچے ہال میں ایک اور منظر برپا تھا۔ زبیدہ بیگم اپنی بیٹی دعا کو سینے سے لگائے ایک کونے میں دبکی ہوئی تھی کہ اچانک بنگلے کے مرکزی دروازے کو ایک بختر بند گاڑی نے ٹکر مار کر گرا دیا۔ گاڑی سے کوئی نہیں نکلا، مگر اس کے اوپر لگے اسپیکر سے نوریان کی گرجدار آواز گونجی، جو ہسپتال کے آئی سی یو سے براہ راست لائن پر تھا۔ فارس، میں نے تم سے کہا تھا کہ میں تمہیں کتے کی موت ماروں گا، لیکن نہیں، موت تو بہت چھوٹا انعام ہے۔ دیکھو تمہارے گھر کے چاروں طرف میں نے وہ مائکرو چپس نصب کر دی ہیں جو تم نے میری آئمہ کے جسم میں لگائی تھیں۔ آج یہ پورا بنگلہ اسی طرح بیپ کرے گا جیسے میری آئمہ کی سانسیں بیپ کر رہی تھیں۔ فارس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے دیکھا کہ دیواروں پر لگی گھڑیاں، فانوس اور یہاں تک کہ دعا کے کھلونوں میں بھی سرخ روشنیاں تیزی سے چمک رہی ہیں۔ نوریان نے پورے گھر کو ایک ٹائم بم میں بدل دیا تھا۔ نوریان، میری ماں اور بہن بے گناہ ہیں، انہیں جانے دو، فارس نے بالکنی سے چلا کر کہا۔ اس کی آواز میں پہلی بار حقیقی خوف جھلکا۔ بے گناہ؟ نوریان کا سرد کہکہا گونجا۔ میری آئمہ بھی بے گناہ تھی فارس۔ تمہارے پاس صرف 5 منٹ ہیں، یا تو تم باہر آ کر میرے سامنے گھٹنے ٹیک دو، یا پھر اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے اس پیارے گھر کو راکھ کا ڈھیر بنتے دیکھو۔ تمہارا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ کمرے میں موجود دعا رونے لگی۔ زبیدہ بیگم نے دعا کی آنکھیں اپنے ہاتھوں سے ڈھانپ لیں، جبکہ اوپر کمرے میں فارس ایک ایسے جال میں پھنس چکا تھا جہاں ایک طرف جلال کی گولیاں تھیں اور دوسری طرف نوریان کا بچھایا ہوا بارودی حصار۔ سسپنس کی انتہا تب ہوئی
جب فارس نے دیکھا کہ دعا کے ہاتھ میں موجود گڑیا کی آنکھ سے بھی ایک سرخ لیزر اس کے سینے پر آ کر ٹک گئی تھی، نوریان کا غصہ اس وقت آسمان کو چھو رہا تھا۔ وہ ہسپتال سے لائیو کال پر تھا اور اس کے حکم پر اس کے گارڈز نے فارس کے بنگلے کو گھیرے میں لے رکھا تھا۔ نوریان کی آواز اسپیکر سے کسی گرجتے بادل کی طرح سنائی دے رہی تھی۔ باہر آ جاؤ فارس، اپنی بزدلی کی دیواروں سے باہر نکل اور میرا سامنا کر، ورنہ یہ مائکرو چپس تیرے ساری شان گھر کو تیرے اپنوں سمیت راکھ کر دیں گی۔ اوپر بالکنی میں کھڑا فارس، جس کے ماتھے پر پسینہ تھا، ایک لمحے کو لڑکھڑایا۔ اس نے دیکھا کہ نوریان کے آدمی نیچے پوزیشن لیے کھڑے ہیں اور پولیس کا دور دور تک نام و نشان نہیں۔ فارس نے نیچے آنے کی بجائے اپنی انا کو مقدم رکھا اور نوریان کو للکارتے ہوئے بولا، میں نہیں آؤں گا نوریان پاشا، جو کرنا ہے کر لو، میں تمہارے سامنے نہیں جھکوں گا۔ نوریان کا سرد کہکا گونجا، ٹھیک ہے فارس، تو پھر اب پچھتاوے کے لیے تیار ہو جا۔ نوریان نے اپنے وفادار محافظ جلال کو اشارہ کیا۔ جلال نے ایک جھٹکے سے ہال میں موجود دعا کا بازو جکڑا، وہ معصوم بچی جو اپنی ماں کے پہلو میں دبکی ہوئی تھی، درد اور خوف سے چیخ اٹھی۔ نوریان کی آواز دوبارہ گونجی، مگر اس بار اس میں وہ درندگی تھی جو فارس نے آئمہ کے ساتھ برتی تھی۔ سنو فارس، اب قانون میرا ہے اور فیصلہ بھی میرا۔ تم نیچے نہیں آئے نا، تو اب یہ معصوم دعا میرے قبضے میں ہے۔ جس دن تم خود کو میرے حوالے کرو گے، اسی دن تمہاری بہن بھی صحیح سلامت ملے گی۔ اور یاد رکھنا فارس، جو تم نے میری آئمہ کے ساتھ کیا ہے، وہی سب کچھ اس معصوم کے ساتھ دہراتے ہوئے اب میرے ہاتھ ذرا بھی نہیں کانپیں گے۔ فارس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ نوریان، وہ بچی ہے، اسے چھوڑ دو۔ نوریان، وہ بیلکنی سے پکارتا رہا، مگر نوریان کے دل میں اب رحم کا کوئی خانہ باقی نہیں تھا۔ نوریان کے اشارے پر جلال نے روتی چلاتی دعا کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا اور باہر کھڑی کالی گاڑی میں ڈال دیا۔ دعا کی چیخیں فضا میں گونج رہی تھیں، بھیا بچائیں، مما! مگر فارس صرف بے بسی سے اوپر کھڑا دیکھتا رہ گیا۔ زبیدہ بیگم یہ منظر دیکھ کر اپنی بیٹی کا نام لیتی ہوئی وہی فرش پر ڈھیر ہو گئیں۔ ان کا سانس اکھڑ چکا تھا اور وہ بے ہوش ہو گئیں۔ نوریان نے گاڑی کے اسٹارٹ ہونے کی آواز سنی اور فون بند کر دیا۔ اب شکاری خود شکار بن چکا تھا اور فارس کی بزدلی نے اس کی اپنی سب سے پیاری ہستی کو اس جہنم میں جھونک دیا تھا جس کا ایندھن اس نے خود تیار کیا تھا۔ گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھی دعا کی ہچکیاں رکنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ اس کے معصوم چہرے پر آنسو اور خوف کی ایسی لہر تھی کہ دیکھنے والے کا دل پسیج جائے۔ اس کی مسلسل چیخو پکار نے نوریان کے اعصاب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ خاموش ہو جاؤ، ایک لفظ بھی اب تمہاری زبان سے نہ نکلے۔ نوریان نے ایک وحشیانہ دھاڑ ماری اور گاڑی کے ڈیش بورڈ پر زور سے ہاتھ مارا۔ نوریان اس گرجدار آواز پر دعا ایک دم سہم گئی۔ اس کی چیخیں حلق میں ہی دب گئیں اور وہ ڈر کے مارے گاڑی کے کونے میں دبک گئی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں پھیلی وہ دہشت نوریان کے غصے کو مزید ہوا دے رہی تھی۔ شہریار جو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا، اب خاموش نہ رہ سکا۔ اس نے گاڑی ایک طرف روکی اور مڑ کر نوریان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ نوریان، ہوش کے ناخن لو، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ ایک 10 سال کی بچی ہے، اسے اس خونی کھیل میں کیوں گھسیٹ رہے ہو؟ تم انتقام کی آگ میں اتنے اندھے ہو گئے ہو کہ ایک معصوم کا بچپن برباد کرنے چلے ہو۔ اسے اس سب کے درمیان مت لاؤ۔ نوریان، یہ بے گناہ ہے، تمہارے دامن سے کبھی نہیں دھلے گا یہ گناہ۔ شہریار کا لہجہ تلخ اور سمجھانے والا تھا۔ نوریان نے ایک لمبی سانس لی اور اپنا سر سیٹ سے ٹکا دیا۔ اس کی آنکھوں میں موجود لالی اپنے دامت اور تھکن میں بدلنے لگی تھی۔ اس نے ایک نظر پیچھے بیٹھی سہمتی ہوئی دعا پر ڈالی جو ابھی بھی کانپ رہی تھی۔ شہریار، تمہیں کیا لگتا ہے میں اتنا گر گیا ہوں؟ نوریان کی آواز اب دھیمی مگر بوجھل تھی۔ یہ دعا میری اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح ہے، میری بیٹی جیسی ہے یہ۔ میں پاشا ہوں شہریار، میں کسی معصوم کی حرمت پر ہاتھ نہیں اٹھاتا، میں اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں کرنے والا اور نہ ہی اسے کوئی خراش آنے دوں گا۔ میں صرف اس درندے فارس کو اس کی اوقات یاد دلانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی اسی قرب سے گزرے جس سے اس نے میری آئمہ کو گزارا۔ یہ صرف اسے دھمکانے کا ایک طریقہ ہے، ورنہ دعا تو میری اپنی جان ہے۔ نوریان نے پیچھے مڑ کر دعا کی طرف دیکھا۔ اس کا لہجہ اب نرم ہو چکا تھا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے دعا بیٹی، میں تمہارا لالا ہوں، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ مگر دعا کے معصوم ذہن پر جو نقش بیٹھ چکا تھا اسے مٹانا اب شاید نوریان کے بس میں بھی نہیں تھا۔ فارس نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ نوریان کا نمبر ڈائل کیا۔ اس کے لہجے میں خوف کے بجائے ایک عجیب سی بے فکری اور زہر بھرا اعتماد تھا۔ جیسے ہی نوریان نے کال اٹھائی، فارس کی آواز گونجی، نوریان پاشا، یہ جو تم نے میری بہن کو اٹھانے کا ڈرامہ رچایا ہے نا، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ میں تمہیں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، تم اتنے پتھر دل ہو ہی نہیں سکتے۔
کہ ایک معصوم بچی پر ہاتھ اٹھاؤ؟ تم تو مجھ سے بھی زیادہ اس حال میں اس کی حفاظت کرو گے، کیونکہ تمہارے اندر کی وہ انسانیت ابھی مری نہیں ہے۔ فارس نے ایک کہکا لگایا اور بات جاری رکھی۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ دعا تمہارے پاس ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ پاشا خاندان کی غیرت اسے ایک خراش بھی نہیں آنے دے گی۔ تم نے اسے اغوا کر کے اپنی ہی مشکل بڑھائی ہے، میری نہیں۔ نوریان نے مٹھیاں بھینچ لیں، اس کا فون اس کے ہاتھ میں لرز رہا تھا۔ فارس کی یہ بے حسی اور اسے مزید اشتعال دلا رہی تھی۔ فارس، تم اپنی بہن کے خون کے سودے پر اتر آئے ہو؟ سودا وہ کرتے ہیں جنہیں ہار کا ڈر ہو نوریان۔ فارس نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ تم اسے اپنے پاس رکھو، اسے کھلاؤ پلاؤ، اس کی حفاظت کرو۔ جس دن تم تھک جاؤ اسے خود واپس چھوڑنے آؤ، مجھے اب کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ کہہ کر فارس نے کال کاٹ دی، جبکہ دوسری طرف نوریان حیرت اور غصے کی تصویر بنا کھڑا تھا۔ فارس نے اس کا سب سے بڑا مہرہ ہی بیکار کر دیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ نوریان کا اخلاق ہی اس کی سب سے بڑی کمزوری ہے، اور اب دعا نوریان کے لیے انتقام کا ذریعہ نہیں بلکہ ایک ذمہ داری بن چکی تھی۔ فارس، بہت نازک ہے نا، ناز ہے تمہیں اپنی اس معصوم بہن دعا پر، تو اب میرا وار سن لو۔ بہت جلد تمہاری یہ لاڈلی بہن مما بنے گی۔ میں اس کی زندگی میں وہ طوفان لاؤں گا کہ تم اپنی نسل کی بربادی کا تماشا دیکھو گے۔ نوریان نے یہ ہولناک جملہ بول کر فون کاٹ دیا۔ اس کی آنکھوں میں انتقام کی ایک ایسی آگ تھی جو ہر رشتے کو جلا کر راکھ کر دینا چاہتی تھی۔ نوریان نے گاڑی کے شیشے سے باہر دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ تھی جس میں سکون نہیں بلکہ زہر تھا۔ اس نے فون نکال کر فارس کو ایک میسج بھیجا، تیار ہو جاؤ فارس، تماشا شروع ہونے والا ہے۔ وہ گاڑی سے اترا اور ایک ویران مگر عالیشان فارم ہاؤس کے کمرے میں داخل ہوا جہاں نکاح خواں پہلے سے موجود تھا۔ نوریان نے ایک سرد نگاہ شہریار پر ڈالی جو ابھی صدمے کی حالت میں کھڑا تھا۔ نوریان، پاس آ جاؤ، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ شہریار نے آخری بار اسے روکنے کی کوشش کی۔ وہ ابھی گڑیوں سے کھیلتی ہے، تم اسے نکاح کے بندھن میں باندھ رہے ہو۔ نوریان نے دھاڑ کر اسے خاموش کروا دیا۔ میں اسے فارس کو مارنے کے لیے ایک ہتھیار بنا رہا ہوں شہریار، اور میں تم سے بہتر کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ نکاح پڑھاؤ۔ دعا ایک کونے میں کھڑی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ سے آنسو پہنچ رہی تھی۔ جب نکاح خواہ نے دعا کا نام لے کر شہریار کے ساتھ اس کا نکاح پڑھانا شروع کیا تو اسے لفظوں کی سنگینی کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ وہ بس سہم کر شہریار کے پاس جا کھڑی ہوئی اور اس کی قمیض کا کونا پکڑ کر چھپ گئی۔ اسے لگا کہ شاید نوریان اسے مارے گا اور صرف شہریار ہی اسے بچا سکتا ہے۔ نوریان نے زبردستی دعا کا انگوٹھا نکاح نامے پر رکھوایا۔ دعا کی معصوم آنکھیں نوریان کے چہرے پر جمی تھیں، جیسے وہ پوچھ رہی ہو کہ لالا، آپ مجھ سے ناراض کیوں ہیں؟ جیسے ہی نکاح مکمل ہوا، نوریان نے نکاح نامے کی ایک واضح تصویر کھینچی اور فارس کو واٹس ایپ کر دی۔ ساتھ ہی ایک وائس میسج بھی بھیجا جس میں اس کی آواز کسی درندے کی طرح گونج رہی تھی۔ فارس، مبارک ہو، تمہاری بہن آج سے شہریار کی بیوی بن چکی ہے، اور یاد ہے نا میں نے کیا کہا تھا؟ بہت جلد وہ مما بھی بنے گی۔ اب اپنی غیرت کا جنازہ اٹھاؤ اور میرے سامنے آ کر گھٹنے ٹیکو، ورنہ یہ بچی پاشا خاندان کے انتقام کی بھیٹ چڑھ جائے گی۔ نوریان نے فون جیب میں ڈالا اور شہریار سے کہا، اسے لے جاؤ یہاں سے، اسے کسی ایسی جگہ رکھو جہاں فارس کا سایہ بھی نہ پڑ سکے۔ آج سے یہ تمہاری ذمہ داری ہے، لیکن یاد رکھنا فارس کو لگنا چاہیے کہ میں نے اپنا کہا پورا کر دیا ہے۔ شہریار نے بوجھل دل کے ساتھ دعا کا سر سہلایا۔ وہ دعا جو تھوڑی دیر پہلے تک نوریان کی آواز سے تھر تھر کانپ رہی تھی، اب شہریار کے سینے سے لگ کر تھوڑا پرسکون ہوئی تھی، کیونکہ وہ اسے اپنا محافظ سمجھ رہی تھی، اس حقیقت سے بے خبر کہ وہ اس کے نکاح میں آ چکی ہے۔ نوریان جب ہسپتال پہنچا تو ICU کے باہر کا منظر دیکھ کر اس کے قدم مچمت ہو گئے۔ اندر سے آئمہ کی چیخیں اب بھی گونج رہی تھیں، حالانکہ اسے بھاری خوراک کے انجیکشن دیے جا چکے تھے۔ ڈاکٹر نے نوریان کو پاس بلا کر انتہائی فکر مندی سے کہا، پاشا صاحب، آئمہ کی ذہنی حالت ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے۔ یہاں کا ماحول، سفید لباس میں نرسیں اور ڈاکٹروں کا بار بار معائنہ کرنا اسے اس بھیانک رات کی یاد دلا رہا ہے۔ وہ ہر مرد کو دیکھ کر ڈرتی ہے اور چیختی ہے۔ بہتر ہے کہ آپ اسے گھر لے جائیں، شاید جانی پہچانی جگہ پر اسے تھوڑا سکون مل جائے، ورنہ اس کا دل اس خوف کو برداشت نہیں کر پائے گا۔ نوریان ایک بار پھر اندر سے ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گیا۔ وہ جاہو جلال والا نوریان پاشا جس نے ابھی ابھی فارس کی بہن کی زندگی کا سودا کیا تھا، اپنی محبت کی یہ حالت دیکھ کر بے بس ہو گیا۔ وہ آئمہ کو بے ہوشی کی حالت میں ہی گود میں اٹھا کر گھر لے آیا۔ گھر کا منظر، کچھ گھنٹوں بعد جب آئمہ کو ہوش آیا تو اس کی آنکھیں کمرے کی چھت کو گھور رہی تھیں۔ نوریان پاس ہی بیٹھا اس کا ہاتھ تھامنے کے لیے آگے بڑھا۔ آئمہ، میری جان، دیکھو میں ہوں۔ نوریان۔ جیسے ہی نوریان کی آواز آئمہ کے کانوں میں پڑی، اس کا پورا وجود لرز اٹھا۔
اس نے ایک وحشیانہ جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور بیڈ کے کونے میں دبک گئی۔ اس کی نظروں میں نوریان کے لیے محبت نہیں، وہی وحشت تھی جو فارس کے لیے تھی۔ نہیں، دور رہو مجھ سے، تم سب گندے ہو، مجھے مت چھونا، آئمہ ہذیانی انداز میں چلانے لگی۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا پانی کا گلاس اور لیمپ اٹھا کر نوریان کی طرف کھینچ مارا۔ چلے جاؤ یہاں سے، مجھے مار ڈالو مگر مجھے ہاتھ مت لگانا۔ شیشے کے ٹکڑے نوریان کے ماتھے پر لگے اور خون کی ایک دھار بہہ نکلی، مگر اسے اپنی تکلیف کا احساس تک نہ تھا۔ آئمہ اب بیڈ سے نیچے اتر کر فرش پر پڑی چیزیں اسے مار رہی تھی اور مسلسل رو رہی تھی۔ نوریان کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور آئمہ کی تمام تر مزاحمت کے باوجود اسے دونوں کندھوں سے مضبوطی سے جکڑ لیا۔ آئمہ بس کرو، میری طرف دیکھو۔ نوریان نے اسے جھنجھوڑا اور پھر اسے پوری قوت سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ آئمہ نے اس کے سینے پر ہاتھ مار رہی تھی، اسے دھکیل رہی تھی، مگر نوریان نے اسے آزاد نہیں کیا۔ میں تمہارا نوریان ہوں آئمہ، میں نے تمہیں بچا لیا ہے، کوئی تمہیں ہاتھ نہیں لگائے گا، میں اس درندے کو مٹا دوں گا، تم بس پرسکون ہو جاؤ۔ نوریان نے اسے اپنے سینے میں بھینچتے ہوئے خود بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ آئمہ کی مزاحمت آہستہ آہستہ کم ہونے لگی اور وہ نوریان کو قمیص کی مٹھیوں میں جکڑ کر دھاڑے مار کر رونے لگی۔ اس کے آنسو نوریان کے زخموں کو بھگو رہے تھے، مگر وہ اس ایک لمحے کے لیے بھی خود سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ فارس نے صرف ایک لڑکی کی عزت نہیں لوٹی تھی، بلکہ نوریان کی پوری کائنات کو راکھ کر دیا تھا۔ آئمہ کی حالت سنبھلنے کی بجائے مزید بگڑنے لگی۔ نوریان کے سینے سے لگ کر وہ پرسکون ہونے کی بجائے اچانک ایک نئی وحشت کا شکار ہو گئی۔ اس نے نوریان کو پوری قوت سے پیچھے دھکیلا اور بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر پڑا ہوا شیشے کا ٹوٹا ہوا ٹکڑا اٹھا لیا۔ میں گندی ہو چکی ہوں نوریان، مجھے جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ آئمہ نے جنونی انداز میں وہ تیز دھار ٹکڑا اپنی کلائی پر رکھنا چاہا۔ وہ درندہ جیت گیا، اس نے مجھے مار دیا۔ آئمہ نہیں، نوریان کی روح فنا ہو گئی۔ اس نے لپک کر آئمہ کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، مگر آئمہ خود کو نقصان پہنچانے پر تلی ہوئی تھی۔ کشمکش میں آئمہ کے ہاتھ سے خون رسنے لگا۔ نوریان کا ڈر اب شدید غصے اور بے بسی میں بدل گیا۔ اس نے آئمہ کے ہاتھ سے وہ ٹکڑا چھین کر دور پھینکا اور ایک زوردار تماچا آئمہ کے منہ پر رسید کر دیا۔ کمرے میں اچانک موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ آئمہ ساکت ہو گئی، اس کا چہرہ ایک طرف جھک گیا اور وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے نوریان کو دیکھنے لگی۔ پاگل ہو گئی ہو تم؟ نوریان اس کے کندھوں کو پکڑ کر اسے جھنجھوڑنے لگا۔ اس کی آواز دھاڑ بن کر گونجی۔ تمہیں کیا لگتا ہے فارس نے تمہارے جسم کو چھو لیا تو میری محبت ختم ہو گئی؟ آئمہ، میری محبت تمہاری روح سے ہے، تمہارے جسم سے نہیں۔ میں نے اس کائنات کی ہر طاقت سے لڑ کر تمہیں پایا ہے اور تم اس ایک درندے کی وجہ سے خود کو ختم کرنا چاہتی ہو۔ نوریان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر لہجے میں غصہ تھا۔ تم کہتی ہو تم پاک نہیں ہو، تم سے زیادہ پاک اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ تم میری عزت ہو، میری جان ہو۔ اگر تم نے خود کو کچھ کیا تو نوریان پاشا بھی اسی لمحے دم توڑ دے گا۔ کیا تم چاہتی ہو میں مر جاؤں؟ آئمہ نے تڑپ کر نوریان کو دیکھا، اس کے لب کانپ رہے تھے۔ چھوڑ دو مجھے نوریان، میں تمہارے قابل نہیں رہی۔ وہ آوازیں، وہ لمس، وہ مجھے جینے نہیں دیتے۔ میں اب وہ آئمہ نہیں رہی جسے تم جانتے تھے۔ نوریان نے اسے دوبارہ کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس بار اس کی گرفت میں غصہ نہیں بلکہ بے پناہ محبت تھی۔ تم وہی ہو آئمہ، میری آئمہ، میں تمہیں ٹھیک کر دوں گا، میں تمہیں اس اندھیرے سے نکال لاؤں گا، تم بس میرا ساتھ مت چھوڑنا۔ آئمہ اس کے سینے میں سر چھپا کر ہچکیاں لینے لگی، جبکہ نوریان کا دل اندر ہی اندر فارس کے لیے مزید وحشیانہ انتقام کے منصوبے بن رہا تھا۔ آئمہ نے نوریان کی قمیص کو اپنی مٹھیوں میں اس قدر سختی سے جکڑ لیا کہ اس کے ناخن نوریان کے سینے میں چبھنے لگے۔ اس کی ہچکیاں اب الفاظ کی صورت میں ڈھلنے لگی تھیں، جن میں قرب اور التجا کی ایک ایسی تڑپ تھی کہ نوریان کا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ اگر تم سچ کہہ رہے ہو نوریان، اگر میں اب تمہاری وہی آئمہ ہوں۔ اس نے سر اٹھا کر بھیگی آنکھوں اور لرزتے لبوں کے ساتھ نوریان کی آنکھوں میں جھانکا، تو پھر میرے وجود سے اس درندے کا لمس مٹا دو، مجھے پہلے جیسا کر دو نوریان، مجھے اس گندگی سے نکال لو۔ نوریان خاموشی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، اس کا اپنا دم گھٹ رہا تھا۔ میرے قریب ایسے ہی آؤ جیسے تم پہلے آتے تھے۔ آئمہ کی آواز کسی ٹوٹے ہوئے ساز کی طرح بکھر رہی تھی۔ اپنے لمس میں، اپنی نظروں میں میرے لیے کوئی تبدیلی نہ لانا، مجھے ترسی ہوئی نظروں سے مت دیکھنا، مجھے کسی لاچار کی طرح مت چھونا۔ نوریان، میں جانتی ہوں کہ اب تمہارے لیے بہت مشکل ہوگا مجھے اور میرے اس داغدار وجود کو قبول کرنا۔ تمہارے دماغ میں بار بار وہ سب آئے گا۔ اس نے ایک لمبی سسکی لی اور نوریان کے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ لیکن اگر تم بھی مجھ سے دور ہو گئے، اگر تمہارے چھونے کے انداز میں ذرا بھی ہچکچاہٹ آئی، تو میں واقعی مر جاؤں گی۔
مجھے یقین دلاؤ کہ میں اب بھی وہی تمہاری عزت ہوں، وہی آئمہ جس کے گرد تمہاری کائنات گھومتی تھی۔ نوریان نے تڑپ کر آئمہ کے دونوں ہاتھ اپنے لبوں سے لگا لیے۔ اس کے آنسو آئمہ کی ہتھیلیوں پر گرے۔ کبھی نہیں آئمہ، یہ تمہارا وہم ہے کہ میرے لیے کچھ بدلا ہے۔ تمہارا وجود کسی کی درندگی سے میلا نہیں ہو سکتا۔ تم تو وہ دعا ہو جو میں نے برسوں مانگی تھی۔ اس نے نہایت نرمی اور محبت سے آئمہ کے ماتھے پر بوسہ دیا، ایک ایسا لمس جس میں صرف تحفظ اور تقدس تھا۔ تمہیں بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، تم پہلے سے زیادہ معتبر ہو میرے لیے۔ میں تمہارے وجود سے اس ہر یاد کو مٹا دوں گا جو تمہیں تکلیف دیتی ہے۔ تم بس مجھ پر اعتبار رکھو۔ میں تمہیں کبھی یہ محسوس نہیں ہونے دوں گا کہ تم پر کوئی وقت آیا ہے۔ آئمہ نے اپنا سر دوبارہ اس کے سینے پر رکھ دیا۔ اسے اس لمحے نوریان کی دھڑکنوں میں اپنی زندگی کی رمق محسوس ہو رہی تھی، مگر اس کے ذہن کے کسی کونے میں اب بھی فارس کا وہ بھیانک چہرہ ایک سائے کی طرح منڈلا رہا تھا۔ شہریار دعا کو لے کر اس شہر کے دور والے فارم ہاؤس پر پہنچ چکا تھا، جہاں سناٹا اور تنہائی کا راج تھا۔ نوریان نے جنون سے اسے ایک ایسے رشتے میں باندھ دیا تھا جس کا اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ کمرے کے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا اور سامنے بیڈ کے کونے پر دعا سمٹی ہوئی بیٹھی تھی، جو ابھی بھی اپنی گڑیا کو سینے سے لگائے خاموش تھی۔ شہریار اسے دیکھ رہا تھا اور اسے اپنے اندر ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے بتایا گیا تھا کہ دعا محض 10 سال کی بچی ہے، لیکن اس کے نقوش، اس کا سراپا اور اس کی خاموشی میں ایک ایسی پختگی تھی جو کسی 10 سال کی بچی میں نہیں ہوتی۔ ایک عجیب سی کشش اور ہمدردی شہریار کے دل میں گھر کر رہی تھی۔ دعا، شہریار نے بہت نرمی سے پکارا، کیا تم بہت ڈری ہوئی ہو؟ دعا نے نفی میں سر ہلایا، لیکن اس کی آنکھیں ابھی بھیگی ہوئی تھیں۔ شہریار کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے ہمت جمع کی اور ایک ایسا سوال کیا جس کا جواب اسے پہلے سے معلوم ہونا چاہیے تھا۔ دعا، تمہاری عمر کیا ہے؟ دعا نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا اور دھیمی آواز میں بولی، 16 سال۔ شہریار کے پیر تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ ساکت رہ گیا۔ 16 سال؟ اس کے لبوں سے نکلا۔ اسے تو نوریان نے بتایا تھا کہ وہ ابھی صرف 10 سال کی بچی ہے، محض ایک کھلونا ہے فارس کو ڈرانے کے لیے، لیکن یہاں تو حقیقت بالکل مختلف تھی۔ وہ بچی نہیں بلکہ ایک جوان ہوتی ہوئی لڑکی تھی جس کے ساتھ اس کا نکاح کروا دیا گیا تھا۔ وہ بچی نہیں بلکہ ایک جوان ہوتی ہوئی لڑکی تھی۔ شہریار کی نظریں اب دعا کے چہرے پر جم سی گئیں۔ وہ معصومیت اور وہ جوانی کا نکھار، اسے اپنے اندر ایک عجیب سی لہر محسوس ہوئی۔ اسے لگا جیسے اس کے اندر کا مرد جاگ رہا ہو۔ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر بے ساختگی میں صوفے سے اٹھا اور آہستہ آہستہ دعا کی طرف بڑھنے لگا۔ دعا نے اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر کوئی مزاحمت نہیں کی، کیونکہ وہ شہریار پر بھروسہ کرتی تھی۔ شہریار جیسے ہی اس کے بالکل قریب پہنچا، اسے دعا کی سانسوں کی حدت محسوس ہونے لگی۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور لرزتے ہوئے دعا کے گالوں پر بکھری زلفوں کو پیچھے ہٹایا۔ اس کا لمس اب ہمدردی والا نہیں تھا، بلکہ اس میں ایک عجیب سی تپش تھی جو دعا کے وجود کو بھی دہلا رہی تھی۔ شہریار دعا کے اتنا قریب آ چکا تھا کہ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھی۔ دعا بیڈ کی پشت سے لگ کر سامنے ساکت کھڑی تھی، مگر اس کی آنکھیں بند نہیں تھیں۔ ان آنکھوں میں خوف تو تھا، پر کسی قسم کی نفرت یا دوری نہیں تھی۔ شہریار نے جب 16 سالہ کی عمر سنی تو اس کے اندر جیسے سب کچھ طلب ہو گیا ہو۔ وہ دعا جسے وہ اب تک محض ایک مہرہ سمجھ رہا تھا، اب اسے ایک مکمل عورت کی صورت میں نظر آ رہی تھی۔ شہریار کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ آہستہ سے دعا کے چہرے کی طرف جھکا۔ اس کے لب دعا کے لبوں کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے۔ وہ رکنا چاہتا تھا، اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا کہ یہ نوریان کی امانت ہے، مگر دعا کی خاموشی اور اس کی 16 سالہ معصوم جوانی نے اس کے قدم جکڑ لیے تھے۔ دعا کو میاں بیوی کے رشتے کا ادراک تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ نکاح کیا ہوتا ہے اور اب اس شخص کا اس پر کیا حق ہے۔ جب شہریار اس کے لبوں کے قریب آیا تو دعا نے اسے روکا نہیں، نہ اس نے ہاتھ سے دھکا دیا، نہ اپنا چہرہ پھیرا۔ شہریار کو یہ دیکھ کر شدید حیرت ہوئی۔ اسے لگا تھا کہ وہ چیخے گی یا پیچھے ہٹے گی، مگر دعا کی یہ خاموش رضامندی اسے عجیب سے تذبذب میں ڈال گئی۔ مگر دعا کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ اس کے ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے ہو چکے تھے اور وہ شدت خوف سے کانپ رہی تھی، لیکن اس نے اپنی آنکھیں شہریار کے چہرے پر ہی جما رکھی تھیں۔ وہ ڈر رہی تھی، بہت زیادہ ڈر رہی تھی، مگر وہ اسے روکنا نہیں چاہتی تھی۔ شاید اس کے لیے اس وقت اس پوری کائنات میں اس کا سہارا صرف وہی شخص تھا، یا شاید اس کے لیے وہ اس رشتے کو قبول کر چکی تھی۔ شہریار نے دیکھا کہ دعا کی پلکیں لرز رہی ہیں اور اس کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں۔ اس نے دعا کے کندھوں پر ہاتھ رکھا تو دعا کے وجود میں ایک دھڑکن دوڑ گئی، مگر وہ اپنی جگہ سے ہلی نہیں۔ تم مجھے روک کیوں نہیں رہی ہو دعا؟ شہریار نے رندی ہوئی آواز میں پوچھا۔ دعا کی آنکھوں میں ایک آنسو ٹپک کر شہریار کے ہاتھ پر گرا۔
اس نے کپکپاتے لبوں سے بس اتنا کہا، آپ میرے شوہر ہیں نا؟ یہ سنتے ہی شہریار کے اندر جیسے کوئی چیز ٹوٹ گئی۔ اسے احساس ہوا کہ یہ لڑکی اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اپنے نصیب کے آگے سر جھکا کر کھڑی ہے۔ اس کی بے بسی نے شہریار کے جذبات میں ایک عجیب سی تپش بھر دی۔ وہ مزید قابو نہ رکھ سکا اور اس کے ماتھے سے ہوتا ہوا اس کے لبوں کی طرف مائل ہوا۔ شہریار کے لب دعا کے لبوں کے بالکل قریب تھے اور اس کی سانسوں کی گرمی دعا کے چہرے کو جھلسا رہی تھی۔ دعا نے اپنی آنکھیں سختی سے میچ لیں۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا، جیسے ابھی زمین بوس ہو جائے گی۔ لیکن جیسے ہی شہریار کا لمس اس کے قریب پہنچا، دعا کے لبوں سے ایک ایسی بات نکلی جس نے وقت کی رفتار کو جیسے تھما دیا۔ آپ مجھ پر اپنا حق جتا سکتے ہیں شہریار صاحب۔ دعا کی آواز میں ایک عجیب سی ویرانی اور گہرا راز چھپا تھا، کیونکہ میں پہلے ہی ایک مردہ لاش ہوں۔ شہریار ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹا۔ اس کی آنکھوں میں شدید حیرت اور الجھن تھی۔ کیا مطلب؟ کیا کہہ رہی ہو تم؟ دعا نے اپنی آنکھیں کھولیں، جن میں اب خوف نہیں بلکہ ایک ایسی سچائی تھی جو کسی بھی انسان کی روح کو کپکپا دے۔ اس نے اپنی قمیض کی آستینیں دھیرے سے اوپر کی، جہاں اس کے بازو پر ایک پرانا اور گہرا نشان تھا، جیسے کسی نے اسے جلایا ہو یا کسی خاص مقصد کے لیے نشان زد کیا ہو۔ نوریان لالا کو لگتا ہے کہ وہ فارس سے بدلہ لے رہے ہیں، لیکن وہ نہیں جانتے کہ فارس نے مجھے ان کے پاس کیوں آنے دیا۔ دعا نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور شہریار کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ انکشاف کیا جس نے شہریار کے ہوش اڑا دیے۔ شہریار صاحب، میں فارس کی سگی بہن نہیں ہوں، میں تو اس کھیل کا وہ حصہ ہوں جو برسوں پہلے شروع ہوا تھا، جب نوریان لالا کے باپ نے